बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, आप सभी को अरमग़ान उर्दू चैनल पर खैर मक़दम करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम टोटल 100 सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सभी सवालात आपके यूजीसी नेट इम्तहान के लिए बहुत ही कारआमद साबित होंगे। तो चलिए बिला ताख़िर इस क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। जी दोस्तों, तो तारीख़ विलादत के एतबार से यहाँ पूछा गया है, तो इस सवाल का सही जो जवाब है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। पंडित रतन नाथ सरशार की पैदाइश जो है वो हुई है 1846 ईस्वी को लखनऊ में। 1846 ईस्वी को लखनऊ में ये पैदा हुए हैं। मिर्ज़ा हादी रसुआ ये भी लखनऊ में 1858 ईस्वी को पैदा हुए हैं। अब्दुल हलीम शरर भी 1860 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए हैं। और इंतज़ार हुसैन बुलंदशहर में दिसंबर 1923 ईस्वी को पैदा हुए थे। तो इस एतबार से आपका सही जवाब चौथा हो जाएगा डी ऑप्शन। 1846 रतन नाथ सरशार, मिर्ज़ा हादी रसुआ 1858 है, ये 88 नहीं है। अब्दुल हलीम शरर 1860 और इंतज़ार हुसैन 1923। बात करें इनकी वफ़ात की तो हैदराबाद में रतन नाथ सरशार की वफ़ात जो है 1902 ईस्वी को हुई है। 1902 ईस्वी को जो है हैदराबाद में ये वफ़ात हुए हैं। और हादी रसुआ जो है ये 1931 ईस्वी में जो है वफ़ात हुए हैं हैदराबाद ही में। और अब्दुल हलीम शरर लखनऊ में 1926 ईस्वी को वफ़ात हुए। इंतज़ार हुसैन जो है 2016 ईस्वी को लाहौर में वफ़ात हुए हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में दो ज़ुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं। दिल को न पूछ मुआरक़े हुस्न इश्क में, अक्सर तेरे बग़ैर भी आराम आ गया। क्या ये दुरुस्त है? दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, बे इख्तियार लब पे तेरा नाम आ गया। क्या बी ऑप्शन दुरुस्त है? सी में है दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। क्या ये दुरुस्त है? दो जुमरा बताना है इसका। और डी में है दिल को न पूछ मुआरक़े हुस्न इश्क में, क्या जानिए गरीब कहाँ काम आ गया। और साथ ही साथ बताइएगा ये अशआर किन के हैं। जी, तो इस सवाल का जो सही जो जवाब है वो हो जाएगा सी और डी, यानी कि चौथा ऑप्शन। दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। ये मुकम्मल शेर के एतबार से आपका सही जवाब हुआ। और दिल को न पूछ मुआरक़े हुस्न इश्क में, क्या जानिए गरीब कहाँ काम आ गया, ये भी मुकम्मल शेर की हैसियत से दुरुस्त है, सी और डी। और ये अशआर किन के हैं तो याद रखिएगा जिगर मुरादाबादी। आतिशे गुल उनका मजमुआ है, उसी से यह अख़ज़ किया गया है। जिगर मुरादाबादी के मजमुआ यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है आतिशे गुल, तो उसी से यह अख़ज़ किया गया है। बात करें जिगर की पैदाइश और वफ़ात की, तो जिगर मुरादाबादी 1890 ईस्वी को मुरादाबाद में पैदा हुए थे और वफ़ात जो है जिगर मुरादाबादी की 1960 ईस्वी को गोंडा में हुई है। 1960 ईस्वी को गोंडा में हुई है। चलिए जी, अगला सवाल देखिएगा। ये आपके वो अशार हैं। दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई दोस्त का, ये सभी अशार यहाँ दिए गए हैं। चलिए सवाल तीसरा देखिएगा। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तसानीफ़ से अक्सर सवालात बनते हैं और ख़ासकर उनके साल तसनीफ़ साल इशात कभी ज़ुमरे में आते हैं तो कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जी साथियों, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी सी। सबरस को मुल्ला वजही ने 1635 ईस्वी में तहरीर किया था। करबल कथा को फजली ने 1732-33 ईस्वी में तहरीर किया था, 1732-33 में। और बोस्तानी ख़याल को मीर मोहम्मद तकी ख़याल ने 1757-58 में तहरीर किया है। तो इस एतबार से दोस्तों आपका राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सी। और आप मुझे जो है इसकी साल इशाअत जो है कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्योंकि इससे जो है सवाल अक्सर बनता है। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिएगा।
ذیل میں ناولوں اور ان کے کرداروں کے نام درج ہیں، صحیح جوڑ کے نشاندہی کیجیے۔ جی تو دوستو، چھمی جان یہ ناول فسانہ آزاد کا کردار ہے، سلطانہ جو ہے یہ خدا کی بستی کا کردار ہے، نعیم اداس نسلے کا کردار ہے، اور داتا دن گودان کا کردار ہے۔ تو اس اعتبار سے صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا، ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے گا۔ چھمی جان یہ کردار ہے فسانہ آزاد کا، سلطانہ خدا کی بستی، نعیم یہ اداس نسلیں، اور داتا دن گودان۔ خدا کی بستی یہ شوکت صدیقی کا ناول ہے، یہ ناول 1958 میں شائع ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، خدا کی بستی 11 فصلوں پر مشتمل ہے۔ گودان منشی پریم چند کا ناول ہے، 1936 میں شائع ہوا ہے، اور یہ ناول 36 ابواب پر مشتمل ہے۔ فسانہ آزاد 1880 میں شائع ہوا ہے، اور یہ ناول 4 جلدوں میں ہے، اور اس میں 6 پلاٹ ہیں۔ 4 جلد اور 6 پلاٹ پر مشتمل یہ ناول ہے۔ اداس نسلیں عبداللہ حسین کا ناول ہے، یہ ناول جو ہے 1963 میں شائع ہوا ہے۔ ناول اداس نسلیں عبداللہ حسین کا 1963 میں شائع ہوا ہے، اور اداس نسلیں 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ اور آپ مجھے دوستو ان سبھی کے مصنف کے پیدائش و وفات کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں جب تک۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ اس شعر میں کون سی صنعت پائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا یہ شعر کن کا ہے۔ جی تو اس شعر میں مرنا اور جینا ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی کہ طباق۔ ضد کو اور جو ہے صنعت تضاد کو طباق بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام صنعت طباق بھی ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں تضاد نہیں ہے آپشن میں، طباق ہے، تو صحیح جواب آپ کا بی ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، اور یہ غالب کا شعر ہے۔ مصنفین اور کتابوں کے اعتبار سے درست جوڑ کے نشاندہی کیجیے۔ یہ بھی اچھا سوال ہے۔ جی تو فضل علی فضلی کا کربل کا تھا ہو جائے گا، حبیب تنویر کا آگرہ بازار، محمد حسن کا ضحاک، ملا وجیح کا سبرس۔ 1635 میں جو ہے سبرس لکھی گئی ہے، اور ضحاک جو ہے عصری ادب میں 1977 میں شائع ہوا، اور کتابی شکل میں 1980 کو۔ کربل کا تھا کب لکھا گیا تھا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ آگرہ بازار جو ہے 1954 میں یہ اسٹیج پر پیش ہوا ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حبیب تنویر کا یہ ڈرامہ ہے۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا تیسرا۔ ارسطو کی کتاب اردو میں بوتیقہ کے نام سے ترجمہ کس نے کیا تھا؟ جی دوستو تو عزیز احمد اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی دوستو تو ملا وجیح ابن نشاطی غواصی، ان کا تعلق جو ہے قطب شاہی دور سے ہے۔ ملا وجیح ابن نشاطی غواصی یہ قطب شاہی دور سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ملک خوشنود مقیمی اور رستمی، ان کا تعلق جو ہے عادل شاہی دور سے ہے۔ عادل شاہی دور سے یہ تعلق رکھنے والے شعراء ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا اے اور سی رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ ملا وجیح ابن نشاطی غواصی قطب شاہی دور سے تعلق رکھتے ہیں، ملک خوشنود مقیمی رستمی عادل شاہی دور سے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا یہ اے اور سی صحیح جواب ہو جائے گا۔ ابن نشاطی قطب شاہد اور ملا وجیح قطب، لیکن نظامی بیدری عادل شاہد سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں بی آپ کا غلط ہو جائے گا۔ اور ابن نشاطی وہی ہیں قطب شاہد سے تعلق رکھنے والے، ملا وجیح بھی ہیں نظامی بیدری، ان کا تعلق جو ہے کہاں سے ہے؟ تو ابن نشاطی کا تعلق جو ہے عادل شاہی دور سے ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں۔ ابن نشاط نظامی بیدری کا تعلق عادل شاہی دور سے ہے۔ چلیے اگلے سوال کا جواب دیجیے گا۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط۔ نظامی بیدری، بہمنی، ایک سیکنڈ، نظامی بیدری ہے۔
اچھا ہاں ٹھیک ہے، فخر الدین نظامی، نظامی بیدری کا جو ہے نا بہمنی دور سے ہے، تو درست کر لیجئے گا۔ یہ والے سوال میں جو میں نے یہاں آپ کو بتایا تھا کہ کتب شاہد اور عادل شاہی، تو عادل شاہی نہیں ہے، یہ بہمنی دور سے تعلق رکھنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ فخر الدین نظامی جو ہے یہ ان کا تعلق جو ہے بہمنی دور سے ہے، بہمنی دور، ٹھیک ہے، تو کریکٹ کر لیجئے گا۔ بہمنی دور میں سید اشرف بیابانی بھی آتے ہیں، میران جی، شمس الاشراق، اور یہ سبھی یہ لوگ آتے ہیں، میران جی، شمس الاشراق، سید اشرف بیابانی۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط۔ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں وہ ہو جائے گا آپ کا دوسرا، اے اور ڈی۔ قدامہ ابن جعفر، ابن رشیق، ابن قتیبہ یہ عربی شعریات سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور کلیم الدین وزیر آغا گوپی چندرن یہ اردو کے تنقید نگار ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا یہ اے اور ڈی صحیح جواب ہو جائے گا۔ بی اور سی میں دیکھیے گا تو یہاں مکس دیا گیا ہے، احتشام حسین نقاد ہیں، امتیاز علی عرشی محقق ہیں، قاضی عبدالودود بھی محقق ہیں، تو اس اعتبار سے عروضی سمرقندی یہ جو ہے یہ آپ کے امتیاز علی عرشی محقق ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے گا۔ جی تو برج نارائن چکبست کا ہو جائے گا خاک ہند، میرا جی کا ہو جائے گا جاتری، اختر الایمان کا باز احمد، اور ساحل لدھیانوی کا چکلے، تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا چوتھا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں، ان میں سے کون دبستان لکھنؤ کا شاعر ہے؟ دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے شاعر امام بخش ناسخ ہیں۔ 1772 عیسوی کو یہ فیض آباد میں پیدا ہوئے اور وفات ان کی 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ شاہ مبارک آبرو، مرزا مظہر جانے جانا اور خواجہ میر درد کا تعلق جو ہے دہلی سے ہے، لیکن شیخ امام بخش ناسک کا تعلق جو ہے دبستان لکھنؤ سے ہے۔ چلیے سوال 12، دہلی کالج کے پہلے پرنسپل کون تھے، اور ساتھ ہی ساتھ دہلی کالج کب قیام عمل میں آیا اس کا وہ بھی بتائیے گا۔ جی تو دہلی کالج جو ہے اس کے پہلے پرنسپل جو تھے وہ مسٹر جے ایچ ہنری ٹیلر تھے۔ دہلی کالج کا قیام 1825 عیسوی میں عمل میں آیا تھا۔ اگلا سوال، تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب بتائیے۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جی تو تاریخی وفات کے اعتبار سے آپ کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا ڈی آپشن۔ امداد امام اثر 1934 عیسوی میں وفات ہوئے، کلیم الدین 1983 میں، اور محمد حسن 2010، شمس رحمان فاروقی 2020۔ تو اس اعتبار سے ساتھیو آپ کا صحیح جواب ڈی آپشن ہو جائے گا۔ اب ان کی پیدائش تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ یہ بھی سمپل سا سوال ہے۔ جی تو عشق نامہ عرفان صدیقی کا ہو جائے گا، وہ جو شاعری کا سبب ہوا کلیم عاجز، گل نغمہ فراق کا، آیت وجدانی یگانہ کا۔ کلیم عاجز جو ہے یہ پیدا ہوئے ہیں دوستو 1926 عیسوی کو تلہاڑا میں، نالندہ تلہاڑا میں، اور وفات جو ہے 2015 عیسوی کو ہزاری باغ پٹنہ میں۔ فراق جو ہے 1896 عیسوی میں پیدا ہوئے، کہاں ہوئے تھے فراق تو یاد رکھیے گا مراد آباد گورکھپور میں، اور دہلی میں جو ہے ان کا وفات 1982 عیسوی میں ہے۔ دہلی میں یہ وفات 1982 عیسوی میں ہوئے ہیں۔ عرفان صدیقی 1939 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ شمیم حنفی کی بھی پیدائش 1939 عیسوی میں ہے۔ تو اب پوچھے گا آپ شمیم حنفی سر آپ کیوں یہاں نام لینا، تو شمیم حنفی سے جو ہے ایک بار زمانی ترتیب پوچھا گیا تھا، اس لیے جو ہے سیم پیدائش ہے تو اسی لیے میرے ذہن میں یہ چیز آ گیا، تو ابھی سے ریلیٹ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ چلیے، اور وفات جو ہے عرفان صدیقی کی وہ ہوئی ہے 2004 عیسوی کو لکھنؤ میں، بدایوں میں پیدا ہوئے اور وفات 2004 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ یہ گانا چنگیزی جو اپنے آپ کو غالب شکن کہتے تھے، تو ان کی پیدائش جو ہے 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے تو پٹنہ میں،
اور وفات 1956 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اس سوال کا صحیح جواب پہلا ہو جائے گا۔ سراسر عشق کے ہے اس میں رازاں، کیے سو عشق بازی عشق بازاں، یہ شعر کس مثنوی سے اخذ کیا گیا ہے؟ جی بالکل صحیح جواب پھول بنی اس کا صحیح جواب ہے۔ 1655 عیسوی میں اسے ابن نشاطی نے لکھا تھا، اور مثنوی پھول بن جو ہے یہ بساطن الانس سے اخذ کیا گیا ہے، توازات نہیں ہیں۔ احمد حسن دبیر ادروسی کی فارسی قصہ بساطن الانس سے یہ اخذ کیا گیا۔ اگلا سوال دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ کیا گیا کہ غالب اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، اور دلیل دی گئی ہے کہ اس لیے کہ انہیں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے خطاب ملا تھا۔ جی یہاں جو آپ دیکھیے گا غالب یہ اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، یہ بالکل درست ہے۔ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ اردو کے بہت بڑے شاعر وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے خطاب ملنے کی وجہ سے ہوئے تھے، تو اس اعتبار سے دلیل غلط ہو جائے گا۔ بلکہ غالب کی جو ہے دیوان غالب، ان کی دیوان غالب کی بہت مقبولیت ہے، ان کی زندگی میں ہی 5 مرتبہ شائع ہوا تھا، ایک دفعہ مرنے کے بعد بھی، تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑے شاعر تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ان کے تخلیقات ہیں، غالب صاحب کی مثنوی بھی انہوں نے لکھا، اور خطوط کا مجموعہ میں بھی ان کا کمال ہے، تو یہ سبھی چیزیں ہیں۔ یہ غالب اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، حالانکہ خطوط کی وجہ سے یہ شاعر نہیں ہیں، بلکہ ان کے بہت سارے شعری مجموعے ہیں۔ دیوان غالب جو کہ بہت ہی ضخیم ہے، تو اس لیے جو یہاں دلیل غلط ہے، دعویٰ صحیح ہے۔ صحیح جواب آپ کا بی آپشن ہو جائے گا۔ اگلا سوال غالب کے پیدائش وفات آپ کو معلوم ہی ہے۔ چلیے سوال 17 کا صحیح جواب بتائیے گا۔ پریم چند ایک عظیم افسانہ نگار تھے، اور دلیل دے گئے کیونکہ انہوں نے ہندی میں بھی افسانے لکھے، تو بھی اسی طریقے سے ہیں دوستو۔ یہ تو عظیم افسانہ نگار تھے ہی، لیکن ہندی میں لکھنے کی وجہ سے یہ عظیم نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے اردو اور ہندی دونوں میں جو ہے انہوں نے افسانے لکھے ہیں اور ناول لکھے ہیں، تو دیکھیں یہاں اس اعتبار سے دعویٰ صحیح اور دلیل جو ہے غلط ہو جائے گا۔ دعویٰ صحیح دلیل غلط، چوتھا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ پریم چند کی بھی پیدائش وفات آپ کو معلوم ہوگا۔ چلیے سوال 18 کا صحیح جواب بتائیے گا۔ شاعری کے سلسلے میں مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو کس نقاد نے ضروری قرار دیا؟ جی تو یاد رکھیے گا مولانا الطاف حسین حالی۔ شاعری کے سلسلے میں مطالعہ کائنات تفحص الفاظ کو جو ہے مولانا الطاف حسین حالی نے ضرور قرار دیا ہے۔ 1837 پیدا اور وفات 1914 میں ہوئے۔ اگلا سوال سیدیو رحمانی یہ کس ناول کا کردار ہے؟ بہت ہی مشہور کردار ہے سیدیو رحمانی۔ جی تو ناول فائر ایریا 1994 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ الیاس احمد گدی کا یہ ناول ہے۔ فائر ایریا یاد رکھیے گا، الیاس احمد گدی صاحب کا یہ ناول ہے۔ اور یہ ناول کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ ناول فائر ایریا تو 3 ابواب پر مشتمل۔ اور اس الیاس احمد گدی یہ 1934 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، اور وفات جو ہے 1997 عیسوی میں ہوئے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ ان میں صحیح جوڑ کی پہچان کیجیے۔ یہ بھی بہت ہی سمپل سا سوال ہے۔ تو اسم اعظم جو ہے یہ آپ کے شہریار کا ہو جائے گا، آتش گل جو ہے یہ جگر کا، سخن مختصر جذبی کا ہو جائے گا، نشاط روح اصغر گنڈوی کا ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے ساتھیوں آپ کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا تیسرا۔ آپ مجھے ان سبھی کے پیدائش وفات کمنٹ میں بتائیے گا۔ علامہ اقبال کا وہ کون سا مجموعہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ علامہ اقبال کے 4 مجموعے کلام ہیں، اور وہ کب شائع ہوا اس سے بھی سوال بنتا ہے۔ جی تو پہلا جو ہے ان کا بانگ درا ہے، 1924 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا جو ہے بال جبریل ہے، 1935 عیسوی میں شائع ہوا۔ اسی میں لینن خدا کے حضور میں، ساقی نامہ، اور بھی جو ہے ان کے 4 نظمیں ہیں جو اسی میں شائع ہیں۔ UGC نیٹ میں ان کے 5 نظمیں جو ہیں، ایک ہے شمع، ایک کون سا نظم ہے، ایک کوئی نظم میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا ہے، 5 ویسے نظمیں ہیں، آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا۔ تو 4 نظمیں جو ہیں وہ ان کے بال جبریل میں، اور ایک نظم جو ہے ضرب کلیم میں شامل ہے۔ چلیے 1 سیکنڈ رک جائیے، میں بتا ہی دیتا ہوں۔ جی تو لالہ سیرائی، ساقی نامہ، لینن خدا کے حضور میں، اور ذوق و شوق، یہ آپ کے شامل ہیں بال جبریل میں۔ اور ایک شعاع امید جو ہے یہ آپ کے ضرب کلیم میں شامل ہیں۔
تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ شعاع امید یہ آپ کے ضرب کلیم میں شامل ہے۔ تو ضرب کلیم 1936 عیسوی میں شائع ہوا یہ مجموعہ کا نام۔ تو یہاں پوچھا کہ آدھا فارسی آدھا اردو میں، تو یہ ارمغان حجاز ہے جو 1938 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ یہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے۔ اگلا سوال، ہند و پاک میں اقبال کے 100 سالہ تقریبات کب منعقد ہوئی تھی؟ تو ہند و پاک میں علامہ اقبال کی 100 سالہ تقریبات 1979 عیسوی میں منعقد ہوئی تھی۔ جی 1979، مجھے تو یہ آپشن لگ رہا ہے 1977۔ چلیے 1979 عیسوی میں جو ہے یہ منعقد ہوئے تھے۔ نہیں، یہ درست ہے، 1977 عیسوی منعقد ہوئے تھے۔ یاد رکھیے گا ہند و پاک میں اقبال کی 100 سالہ تقریبات جو ہے 1977 عیسوی میں یہ منعقد ہوئی تھی، اور ہندوستان میں کلکتہ یونیورسٹی نے پہلی بار اقبال چیئر قائم کی تھی، اور ہندوستان میں اقبال سمان جو ہے وہ آپ کے مدھیہ پردیش سے ملتا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، علامہ اقبال نے فلسفہ کے کس پروفیسر سے بہت زیادہ استفادہ کیا تھا؟ تو آپ کو معلوم ہوگا مسٹر آرنلڈ سے۔ علامہ اقبال نے فلسفہ کے پروفیسر مسٹر آرنلڈ سے بہت زیادہ استفادہ کیا، اور آرنلڈ کی ہی صحبتوں کی وجہ سے انہیں جو ہے علامہ اقبال کا جو ہے علم کا جذبہ اور تحقیق کی لگن پیدا ہوئی تھی۔ آرنلڈ کی صحبتوں کی وجہ سے ہی اقبال کا علم کا جذبہ اور تحقیق کی لگن آرنلڈ کی وجہ سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ اور یاد رکھیے گا 1904 عیسوی میں مسٹر آرنلڈ جو ہے یہ ملازمت سے جب سبکدوش ہو کر انگلستان گئے تھے، تو علامہ اقبال نے ان کی یاد میں ایک نظم لکھی تھی، نالۂ فراق۔ بہت ہی مشہور نظم ہے نالۂ فراق، تو یاد رکھیے گا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کس کی یاد میں لکھی تھی، تو آرنلڈ کی یاد میں تھے۔ 1904 عیسوی میں جو یہ ملازمت سے سبکدوش ہو کر جب انگلستان گئے انگلینڈ، تو انہی کی یاد میں جو ہے علامہ اقبال نے یہ نظم نالۂ فراق لکھی تھی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اور ایک علامہ اقبال کی نثری تصنیف بھی ہے، تو اسے بھی ذہن رکھیے گا، علم الاقتصاد۔ علم الاقتصاد جو ہے یہ علامہ اقبال کی جو ہے نثری تصنیف ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ علامہ اقبال نے نالۂ فراق کس کی یاد میں لکھی؟ دیکھیے سوال آ گیا جی، تو ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا، صحیح جواب یہ آپشن ہو جائے گا۔ سوال 25، 1933 عیسوی میں علامہ اقبال کن حضرات کے ساتھ افغانستان تشریف لے گئے تھے؟ جی تو سید سلیمان ندوی اور سراس مسعود۔ علامہ اقبال کے حوالے سے کچھ نکات دیے گئے ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ 1933 عیسوی میں جو ہے افغانستان کا سفر کیے تھے، ان کے ساتھ جو ہے سید سلیمان ندوی اور سراس مسعود بھی تھے، اور ان تینوں کو جنرل کونسل افغانستان کی طرف سے یہ دعوت نامے ملے تھے، اور 1933 عیسوی میں کابل پہنچے، اور والی افغانستان اور اراکین سلطنت سے ملاقات یہ انہوں نے کی تھی، اور وہاں پر علامہ اقبال کی اعلیٰ حضرت نادر شاہ سے جو ہے تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، اور اقبال کے اوپر بادشاہ خوش کلام اور سادہ پوش کا گہرا اثر ہوا، اور انہوں نے سفر افغانستان اور بادشاہ سے ملاقات کا ذکر اپنی فارسی مثنوی مسافر میں کیا تھا۔ یہ ان کی فارسی مثنوی مسافر، اسی میں انہوں نے نادر شاہ کا ذکر کیا تھا۔ اور اقبال نے حکیم ثنائی کے مزار پر فاتحہ اور سلطان محمود کے مزار پر بھی پڑھا تھا، یہ سبھی چیزیں ہیں۔ اور یہ اقبال نے سراس مسعود کی دعوت پر 1935 عیسوی میں بھوپال کا بھی سفر کیا تھا، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا، اور افغانستان والا بھی رکھیے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، بانگ درا کی کس نظم میں عبدالقادر سروری نے بانگ درا کا دل کہا ہے؟ بانگ درا کی کس نظم کو؟ جی تو وہ ہے شمع و شاعر۔ پروفیسر عبدالقادر جو ہیں یہ رسالہ ہے ایک مخزن، تو یہ اس کے مدیر ہیں، اور یہ علامہ اقبال کے بہت اچھے دوست ہیں۔ تو یہ انہوں نے بانگ درا کی نظم شمع و شاعر کو جو ہے بانگ درا کی دل کہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا بانگ درا 110 اشعار پر 10 بند پر مشتمل، اشعار نہیں 10 بند پر مشتمل ہے۔
چلیے، اور شکوہ اور خضر را بھی علامہ اقبال کے مجموعہ بانگ درا میں ہی شامل ہیں، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ اور بانگ درا کا دیباچہ جو ہے یہ کس نے لکھا تھا؟ تو یہ عبد القادر سروری صاحب نے ہی اسے تحریر کیا تھا، اس کا دیباچہ۔ اور یاد رکھیے گا، ہمالہ جو ہے علامہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم ہے، اور یہ مخزن لاہور کے، یہ جو مخزن ہے عبد القادر سروری کا، اسی میں جو ہے یہ کوہستان ہمالہ کے نام سے شائع ہوا تھا۔ کوہستان ہمالہ، کوہستان ہمالہ کے نام سے شائع ہوا تھا۔ کیا؟ تو ہمالہ، یہ نظم جو ہے ہمالہ، کوہستان ہمالہ کے نام سے مخزن میں شائع ہوا تھا۔ اور یہ بانگ درا کی پہلی نظم بھی ہے ہمالہ یہی۔ چلیے اگلا سوال، یہ کس نے کہا تھا کہ خضر را ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے؟ عہد نامہ جدید ہے۔ یہ کس نے کہا تھا کہ خضر را ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے؟ تو آل مسرور صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ آل مسرور نے کہا تھا کہ خضر را جو ہے ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے۔ علامہ اقبال نے خضر را 1922 عیسوی میں لکھی، اور یہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں انہوں نے پڑھا تھا، اور یہ سبھی چیزیں ہیں۔ اور اس نظم کو سن کر مجمع نے بے اختیار جو ہے رونے لگے، اور یہ علامہ اقبال نے جو ہے یہ نظم کو ڈرامائی تکنیک میں بیان کیا تھا، بلکہ لکھا تھا یہ خضر را کو۔ چلیے اگلا سوال، مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ جس کف میں وہ گل ہوا داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے۔ جی، تو تجنیس تام، تجنیس تام یہ کیا ہوتا ہے؟ تو شعر میں ایسے لفظ لانا جو ہر طرح سے مشابہ ہوں، یعنی ملتا جلتا ہوں۔ تو ایسے اشعار کو جو ہم تجنیس تام کہتے ہیں، جیسے کہ بازو میں نہ تو میرے گرا باندھ، سمجھاؤ جو پندہ سے گرا باندھ۔ یہاں پہ گرا بندھنے سے دو مطلب ہیں، ایک تو گانٹھ باندھنا اور دوسرا ذہن نشی کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ تجنیس تام کا ذکر کیا گیا ہے۔ گل اور یہاں پہ گل دو ہیں، تو اس کا مطلب کچھ اور ہے، یہاں پہ کچھ اور ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، جو نخل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا۔ مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے وہ حسن تعلیل ہو جائے گا۔ حسن تعلیل کا مطلب ہوتا ہے وجہ بیان کرنا، وجہ متعین کرنا۔ اگر کسی چیز کے لیے کوئی ایسی وجہ بیان کی جائے جو چاہے وہ حقیقت میں نہ ہو، مگر اس میں کوئی شاعرانہ جدت اور نزاکت ہو، اور بات واقعہ اور فطرت سے مناسبت رکھتی ہو، تو اسے حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، گلزار نسیم کے برخلاف سحر البیان میں کون سا وصف زیادہ بیان ہوا ہے؟ جی، تو جزیات نگاری۔ گلزار نسیم کے برخلاف سحر البیان میں جزیات نگاری زیادہ ہے، تو صحیح جواب آپ کا بھی ہو جائے گا۔ گلزار نسیم یہ کب لکھی گئی تھی؟ تو گلزار نسیم 1839 عیسوی میں لکھی گئی تھی، 1838-39 میں دیا شنکر نسیم نے اسے لکھا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ 1844 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس کا اصل قصہ عزت اللہ بنگالی نے 1772 میں تحریر کیا تھا، بکاولی کے نام سے، بکاولی کے نام سے اسے تحریر کیا تھا،
اور منشی نہال چند لاہوری نے اسے گلکرسٹ کی فرمائش پر 1803 عیسوی میں مذہب عشق کے نام سے اسے اردو میں منتقل کیا، اور پھر اسی کو مذہب عشق کو گلزار نسیم کے روپ میں دیا شنکر نسیم نے اسے منظوم کلام میں پیش کر دیا۔ اور اس مثنوی کو انہیں لکھنے میں 28 سال عمر لگانی پڑی تھی۔ سوچیے کہ یہ کتنی یہ اس کی اہمیت ہے اس گلزار نسیم کی، کہ جسے انہیں لکھنے میں 28 سال لگ گئی تھی۔ اور مثنوی گلزار نسیم کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے، رشید حسن خان نے جو ہے اسے مرتب کیا ہے۔ اور مثنوی گلزار نسیم جو ہے بحر حضرت میں لکھی گئی ہے، بحر حضر میں یہ لکھی گئی مثنوی ہے۔ اور اس مثنوی کے حوالے سے رشید احمد صدیقی کا ایک قول ہے کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور پروفیسر احتشام حسین نے بھی کہا تھا مثنوی گلزار نسیم کے حوالے سے، کیا کہا تھا؟ تو مثنوی گلزار نسیم کو پروفیسر احتشام حسین نے کہا تھا کہ شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ۔ پروفیسر احتشام حسین نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا تھا۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مثنوی گلزار نسیم کے حوالے سے یہاں کچھ نکات دیے گئے ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میر حسن کے حوالے سے بھی ہیں۔ ایسا بھی کچھ ہے۔ چلیے سوال 31 دیکھیے گا، کس مثنوی نگار نے اپنے مثنویوں میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے؟ جی تو مرزا شوق لکھنوی نے۔ مرزا شوق کے تعلق سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ زہر عشق کے یہ خود ہیرو ہیں، اور انہوں نے اپنی آپ بیتی بیان کی ہے، اور مرزا شوق نے اپنے مثنوی میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کا اصل جو نام ہے وہ ہے تصدق حسین۔ مرزا شوق لکھنوی کی اصل نام تصدق حسین ہے، یاد رکھیے گا، تصدق حسین ان کا جو ہے اصل نام ہے۔ مرزا شوق لکھنوی کی کچھ اور بھی مثنویاں ہیں، جیسے کہ فریب عشق، فریب عشق، اس کے علاوہ بہار عشق، جو سوال پوچھا گیا ہے، تو مرزا شوق لکھنوی جو ہے زہر عشق میں یہ خود کو جو ہے ہیرو کے طور پہ پیش کیے۔ تو زہر عشق ہو گیا، بہار عشق، لذت عشق، لذت عشق عشق نام سے ہے، اور خنجر عشق، خنجر عشق، تو یہ سب ان کے مثنوی ہیں۔ اور مرزا شوق لکھنوی کی سب سے پہلی مثنوی جو ہے وہ فریب عشق ہی ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب بتائیے گا۔ اور آپ مجھے جو ہے مرزا شوق لکھنوی کی پیدائش وفات بتائیے گا۔ مرزا شوق لکھنوی یہ کب پیدا ہوئے تھے؟ جی تو مرزا شوق لکھنوی جو ہے 1773 عیسوی کو یہ پیدا ہوئے تھے، اور وفات جو ہے 1871 عیسوی کو ہوئی ہے۔ تو قصیدے کے اجزائے ترکیبی یہاں پوچھا گیا ہے، تو یاد رکھیے گا قصیدے کے اجزائے ترکیبی جو ہے وہ ہو جائے گا، ایک سیکنڈ،
تشبیب، گریز، مدح، مدح اور دعا۔ سب سے پہلے یہ دعا سے پہلے ایک آتا ہے مدح، ٹھیک ہے۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی ویسے 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا سے پہلے جو ہے مدح آتا ہے، جو آپشن میں نہیں ہے، تو آپ اسے ذہن میں رکھیے گا۔ ویسے صحیح جواب جو ہے آپ کا بی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے قصیدے کی 2 قسمیں ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خطابیہ اور دوسرا ہوتا ہے تمہیدیہ۔ اور آپ کو معلوم ہوگا خطابیہ تمہیدیہ کیا ہے۔ خطابیہ وہ ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدح شروع کر دیتا ہے، اور تمہیدیہ جس میں شاعر مدح یا ہجو سے پہلے تمہید باندھتا ہے۔ اور میں نے بتا ہی دیا کہ اردو قصیدے کا اجزائے ترکیبی 5 ہیں، اور قصیدے میں یاد رکھیے گا اشعار کی کم سے کم تعداد 21 ہوتی ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے امداد امام اثر کے مطابق، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں۔ یہ کس نے لکھا ہے کہ صحرائے کربلا کی دوپہر کی شدت اور رات کے سناٹے کو انیس نے مبصر کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا ہے؟ جی تو جعفر نے، صحیح جواب ہو جائے گا جعفر۔ انیس کے حوالے سے کچھ نکات دیے گئے ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو کو پوز کر کے خوب اچھے طریقے سے۔ چلیے جب تک آگے بڑھتے ہیں۔ مرثیے کو کس نے تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی؟ جی مرزا محمد رفیع سودا نے، صحیح جواب ہو جائے گا مرزا محمد رفیع سودا۔ چلیے اگلا سوال۔ مرثیہ کے کس جز میں برات استحلال کی صورت ملتی ہے؟ تو چہرہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال۔ ارتفاع یعنی سبلیمیشن کا تصور کس سے منسوب ہے؟ تو لونجینس، صحیح جواب ہو جائے گا لونجینس۔ لونجینس کے حوالے سے کچھ نکات ہیں، اس کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ ارسطو کے بعد تنقیدی فکر میں جو یونانی نام اہم ہے وہ لونجینس کا ہے۔ لونجینس نے 1 صدی عیسوی میں اپنا مقالہ تیار کیا تھا اولویت کے بارے میں، جو 1554 عیسوی میں پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا۔ لونجینس نے شاعری میں اولویت کا نظریہ پیش کرنے والے ہیں، سبلیمیٹی جسے کہا جاتا ہے، اور لونجینس کے مطابق اولویت تک پہنچنے کے لیے 5 صفات کی ضرورت ہوتی ہے۔ لونجینس کے نزدیک شاعری نہیں بلکہ شاعر زیادہ اہم ہے، اور لونجینس افلاطون کے نظریات سے متاثر تھا۔ لونجینس 1 صدی عیسوی کا تھا۔ جمیل جالبی نے لکھا ہے کہ جیسے ارسطو پہلا کلاسیکی نقاد ہے، اسی طرح لونجینس کو پہلا رومانی نقاد کہا جا سکتا ہے۔ لونجینس ادب میں لطف اندوزی پر زور دیتا ہے۔ لونجینس کے نزدیک جو چیزیں ادب کو اولویت عطا کرتی ہیں وہ 5 ہیں، تو یہ 5 والی آپ نے یاد رکھنا۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ لونجینس نے عظیم ادب کی 5 خوبیاں بتائیں۔ وہ کون ہیں؟ تو پہلا ہے خیال بلند، دوسرا ہے جذبات میں ایسی شدت ہو کہ پڑھنے والے کے دل میں اتر جائے، تیسرا میں صنعتوں کا استعمال، اور چوتھا ہے لفظوں کے انتخاب میں توجہ اور محنت سے کام لیا گیا ہو، پانچواں ہے لفظوں کی ترتیب سے ہم آہنگی ظاہر ہوتی ہو اور نغمگی پیدا ہو۔ تو یہ سبھی کچھ ہیں۔ چلیے سوال 37 ہے، 20ویں صدی میں عملی تنقید کو ایک نئے طریقہ کار کے طور پر کس نے پیش کیا تھا؟ جی دوستو، تو صحیح جواب آئی ریچرڈس ہو جائے گا، بی آپشن۔ آئی ریچرڈس کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ آئی ریچرڈس شاعری کو زندگی کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اور سائنسی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اور نفسیات سے مدد لیتے ہیں۔ ہمارا اردو سائنس کا دور ہے۔ سائنس نے زندگی کے ہر شعبے کی طرح تنقید کو بھی متاثر کیا ہے، یہ آئی ریچرڈس کا ماننا ہے۔ ہمارا دور سائنس کا دور ہے، یہ آئی ریچرڈس کہتے ہیں۔ سائنس نے زندگی کے ہر شعبے کی طرح تنقید کو بھی متاثر کیا۔
आई एर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स इनका असल नाम है, ये पूरा इनका नाम है आयर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स चशायर, और रिचर्ड्स ये इंग्लिस्तान में 1893 ईस्वी में पैदा हुए। आई रिचर्ड्स जमलियात के प्रोफेसर थे और अदब को साइंस की नज़र से ये देखते थे, साइंस की नज़र से ये अदब को देखते थे। और आई रिचर्ड्स शायरी को ज़िंदगी के लिए ज़रूरी समझते थे, क्योंकि साइंस, ये कहते थे कि साइंस हमें वो चीज़ नहीं दे सकती जो शायरी हमें देती है, ये आई रिचर्ड्स ही कहते थे। तो ये सवाल यहाँ से बनता है, याद रखिएगा। आई रिचर्ड्स ज़बान व मानी के रिश्ते पर ज़्यादा जोर देते हैं, और इन्होंने इस सिलसिले में इशारियत की साइंस ईजाद की। तो ये पूछा जाए इशारियत की साइंस किसने ईजाद की, तो आई रिचर्ड्स। और आई रिचर्ड्स एक अच्छे नक़ाद की 3 खुसूसियात बताते हैं, कौन कौन से, तो आप बताइएगा। आई रिचर्ड्स की तनक़ीद निगारों से तनक़ीद में नफ्सियाती स्कूल का आगाज़ होता है, और साइंस और शायरी इनका किताब है। ये रिचर्ड्स का नुमाइंदा मज़मून है जो उसके फ़िक्र और नज़र की पूरी तरह तर्जमानी करती है। चलिए सवाल 38, मीर के निकात शोरा के जवाब में माशूक चहल सालाए खुद का तज़किरा किसने लिखा था? तो मीर मोहम्मद यार खाकसार ने लिखा था माशूक चहल साला खुद। निकात शोरा के जवाब में लिखा था। निकात शोरा जो है ये मीर तक़ी मीर का है, कहा जाता है ये उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है, लेकिन फ़ारसी में है, फ़ारसी में। और आप मुझे बताइएगा कि उर्दू में कौन सा है। चलिए, निकात शोरा पहली मरतबा 1922 ईस्वी में शाया हुई थी और लिखा गया है 1752 ईस्वी में। तो इसका डेट भी साल तसनीफ़ और साल इशाअत भी याद रखें। 1922 ईस्वी में हबीबुर्रहमान ख़ान शेरवानी के मुक़दमे के साथ ये शाया हुआ था, और दूसरी मरतबा 1935 ईस्वी में शाया हुआ। 1922 और 1935 हो। तो हबीबुर्रहमान ख़ान शेरवानी ने 1922 ईस्वी में शाया किया था, और मौलवी अब्दुल हक ने इसे 1935 ईस्वी में शाया हुआ। तो इसे भी याद रखिएगा। और इसमें 103 शोरा का ज़िक्र मिलता है। निकात शोरा जो है, मीर ने निकात शोरा में अमीर खुसरो का ज़िक्र सबसे पहले किया था। तो ये सब भी चीज़ें हैं। अगला सवाल, अरस्तु ने ड्रामे के फ़न में किसे अव्वलियत दी थी? तो प्लाट इसका सही जवाब हो जाएगा। अरस्तु के हवाले से यहाँ कुछ निकात दिए गए हैं, सरसरी नज़र से एक देख लीजिए। अरस्तु हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 384 साल पहले, ये एथेंस एक शहर का नाम है, एथेंस से 200 मील दूर शुमाल में अष्टागिर के मकाम पर पैदा हुए थे। अरस्तु का बाप मकदूनिया के बादशाह एमनटास का ख़ास तबीब था, और कथारसिस ये इन्होंने दिया था। कथारसिस का नज़रिया जो है अरस्तु साहब ने दिया, पूछा जाता है। अरस्तु ने ड्रामे के फ़न में प्लाट को अव्वलियत दी। अरस्तु के नज़दीक जो है नक़ाली ऐब नहीं बल्कि खूबी है। ये कहते हैं कि नक़ाली ऐब नहीं बल्कि खूबी है। और अरस्तु ने शायरी की 4 किस्में बताई हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला अलमिया, दूसरा तरबिया, तीसरा रज़मिया और चौथा बाग़ियाना शायरी। अरस्तु साहब जो हैं ये रज़मिया पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं। अलमिया और रज़मिया ये दोनों पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं। इनका ज़ोर जो है अलमिया और रज़मिया आपको मालूम होगा। अरस्तु ने अलमिया के लिए 6 अनासिर ज़रूर है। अलमिया कहते हैं जिसमें जंग लड़ाई हो, और रज़मिया भी वही है, अलमिया और रज़मिया जिसमें जंग लड़ाई हो, अलमिया आपको मालूम होगा। तो ये सब चीज़ें अरस्तु ने अलमिया के लिए 6 अनासिर ज़रूरी बताए हैं। और अरस्तु की किताब है फ़न ख़िताब, जिसे रेट्रिक्स कहा जाता है, और फ़न शायरी ये बोतिक़ा। चलिए अगला सवाल, शाद अज़ीमाबादी की खुदनविश्त का तहक़ीक़ी जायज़ा लेने के बाद किसने कहा था कि वह झूठों का बादशाह था? तो क़ाज़ी अब्दुल वदूद इसका सही जवाब हो जाएगा। और सैयद सुलेमान नदवी ने शाद अज़ीमाबादी को इस दौर का मीर कहा था। अगला सवाल, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने करार दिया था?
تو محمد حسین آزاد اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال 42، مرزا غالب نے کلکتہ کا سفر کس مقصد سے کیا تھا؟ تو اپنی پینشن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ فلسفہ کلام غالب کا مصنف کون ہے ان میں سے؟ تو شوکت سبزواری، 1905 یا 8 سے 1973۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن، ہر پے کرے تصویر کا۔ اس شعر میں کس نقطہ پر زور دیا گیا ہے؟ یہ غالب کا شعر ہے، یہ غالب کے دیوان کا پہلا شعر ہے جی۔ تو زندگی کے بے ثباتی پر زور دیا گیا ہے، صحیح جواب بی ہو جائے گا۔ منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر آب و چشم حوض پائی، دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے۔ دیا شنکر نسیم کے ان اشعار میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو رعایت لفظی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ رعایت لفظی کیا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال، نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ بھی سمپل سا سوال ہے، مشترکہ تہذیب اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش و وفات بتائیے گا، اور ان کا 23 منظوم کلام پیش ہوا ہے حبیب تنویر کے ڈرامہ آگرہ بازار میں، یہ پوچھا جاتا ہے۔ اگلا سوال، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، یہ کس کا شعر ہے؟ جی تو یہ شعر ہے چک بست کا۔ 1882 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے تھے اور وفات 1926 عیسوی کو ہوئی ہے، رائے بریلی اسٹیشن میں فالج کے حملے کی وجہ سے۔ سوال 48، رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، یہ شعر کس کا ہے بتائیے گا؟ جی تو یہ مخدوم محی الدین کا ہے، 1908 سے 1969 والے کی۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سا مجموعہ مخدوم کا نہیں ہے؟ سرخ سویرا، بساط رقص، گلِ تر ہے لیکن رخسار سحر نہیں ہے۔ رخسار سحر جو ہے یہ ہے خورشید احمد جامعی کی، خورشید احمد جامعی۔ چلیے اگلا سوال، صحیح جوڑ بتائیے گا یہاں۔ تو بالکل ڈی آپشن صحیح ہو جائے گا، ملا وجی کا سبرس فسانہ عجاب رجب علی بیگ کا ہے۔ شریف زادہ یہ کن کا ہے؟ شریف زادہ، تو شریف زادہ ہادی رسوا کا ہے۔ اور نورتن کن کا ہے؟ نورتن تو شوکت تھانوی کا ہے، حیدر بخش کا نہیں ہے۔ نورتن بائی شوکت تھانوی۔ اگلا سوال، صحیح جوڑ بتائیے۔ تو سی صحیح جواب ہو جائے گا، پریم چند کا اسرار معابد میدان عمل اور گودان۔ ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروس ہے، بنات النعش ہے، مجالس النساء حالی کا، تو اس اعتبار سے غلط۔ رتن نشاسار کا فسانہ آزاد ہے۔ شریف زادہ جو ہے یہ ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، ہادی رسوا کا ہے، کڑم دھڑم انہی کا ہے۔ قرۃ العین حیدر کاک کا دریا ہے، راجہ گدھ یہ قدسیہ بانو کا بہت ہی مشہور ناول ہے، اور چاندنی بیگم بھی قرۃ العین حیدر کا ہے، تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہے۔ چلیے اگلا سوال، پریم چند کے صحیح قول کی نشاندہی کیجیے۔ یہ بھی سمپل سوال ہے، ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ عصمت کے کس ناول میں ماں بننے کا احساس اس کردار کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے؟ 1915 سے 1991 والی ہیں۔ تو ٹیڑھی لکیر صحیح جواب ہو جائے گا 3۔
43, 1945। 3 मंजिलें हैं, 43 अबवाब है। 1945 में शाया हुआ टेढ़ी लकीर। अगला सवाल, किस अफसाने की तख्लीक पर इसमें चुगताई पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा और इन्हें मतऊन किया गया, लानत भेजा गया? ये तो लिहाफ है इसका सही जवाब। अगला सवाल, आगाहश और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ़ है? आगाहश और उर्दू ड्रामा, जी तो ये है अंजुम आरा अंजुम का। अगला सवाल, इश्तराके सबसे ज़्यादा किस नक्कात के यहाँ मिलती है? तो दोस्तों इश्तराकत सबसे ज़्यादा एहतशाम हुसैन के यहाँ देखने को मिलती है। सवाल 57, मीरातुश्शोरा के मुसन्निफ़ कौन हैं इनमें से? मीरातुश्शोरा जी तो मौलवी अब्दुर्रहमान बिजनौरी। अगला सवाल, उर्दू शहपारे किसकी किताब है? तो ये भी सिंपल सा सवाल है। उर्दू शहपारे के मुसन्निफ़ मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ुर 1905 से 1962 वाले हैं। अब मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ुर 1905 में ये पैदा हुए थे। मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ुर हैदराबाद में, वफ़ात 1962 ईस्वी को श्रीनगर कश्मीर में हुई है। अगला सवाल, दीवान जोशिश को किसने मुरत्तब किया था? तो क़ाज़ी अब्दुल वदूद इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गालिब के तमाम मुदव्वन और गैर मुदव्वन कलाम का मुरत्तिब इनमें से कौन है? क़ाज़ी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अर्शी, मालिक रम या फिर ज्ञानचंद जैन? बिल्कुल इम्तियाज़ अली अर्शी हैं, 1904 से 1981 वाले। रामपुर में ये पैदा हुए थे 1904 में, 81 में इनका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, ये माहिर गालिबियात कहे जाते हैं इम्तियाज़ अली अर्शी। सही तरतीब की निशानदेही कीजिएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा पहला। पहले ड्रामा आया उर्दू अदब में इंदर सबा, 1852 ईस्वी में लिखा गया, 1854 ईस्वी में खेला गया और 1855 ईस्वी में शाया हुआ। स्टेज पर पहली मरतबा 1854 में पेश किया गया और शेख रजब अली की फरमाइश पर मतबा मोहम्मद लखनवी से 1855 में शाया हुआ है। इसके बाद नावल जो है मीरातुल उरूस उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है, जिसे 1869 ईस्वी में जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद लिखा था। और तनक़ीद जो है, पहले तनक़ीद निगार जो हैं ये आपके हो जाएंगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मुक़द्दमा शेर व शायरी से जो है तनक़ीद का बाज़ाब्ता जो है आगाज़ होता है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू का बाज़ाब्ता पहला नक़ाद तस्लीम भी किया जाता है और इनकी पहली किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी ये उर्दू तनक़ीद का बेहतर ये कारनामा है, मुक़द्दमा शेर व शायरी, मुक़द्दमा शेर व शायरी, और इसे इन्होंने 1893 ईस्वी में पेश किया था। तो इस तरीक़े से ये आपका हो जाएगा। और इसके अलावा अफ़साना है तो मुंशी प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफ़साने का तस्लीम किया जाता है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहा जाता है, 1907 ईस्वी में जो है इन्होंने लिखा था। चलिए, और लोग को भी जो है उर्दू का पहला अफ़साना कहा जाता है, जैसे सैयद को भी कहा जाता है, राशिदुल खैरी को भी कहा जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो है ज़्यादातर नक्काश जो है अफ़साना अनमोल रतन को ही मानते हैं उर्दू का सबसे पहला अफ़साना। चलिए अगला सवाल, उर्दू में उसलूबियात के बुनियाद गुज़ार इनमें से कौन है? उर्दू में उसलूबियात के बुनियाद गुज़ार, तो बुनियाद देने वाले मसूद हुसैन ख़ान हैं। सही जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, उसलूबियाती तनक़ीद के नुमाइंदा नक्काद गोपी चंद नारंग माने जाते हैं। उसलूबियाती तनक़ीद के नुमाइंदा नक्काद, लेकिन उसलूब के बुनियाद गुज़ार जो हैं वो मसूद हुसैन ख़ान हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, बेला काफ़िया नज़्म के लिए क्या मखसूस है इनमें से? बेला काफ़िया नज़्म के लिए तो नज़्म मुअर्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। बेला काफ़िया नज़्म मुअर्रा को कहा जाता है, ये उर्दू में अंग्रेज़ी अज़ब के रास्ते से आई है। और नज़्म मुअर्रा किसे कहते हैं? तो जिसमें काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती है तो इसे नज़्म। और ये बताइएगा कि किसने बेला काफ़िया नज़्म के लिए मुअर्रा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा दिया था, नज़्म मुअर्रा? तो याद रखिएगा मौलवी अब्दुल हक। और ये किसने कहा था कि नज़्म मुअर्रा को अपने रिसाले के ज़रिए जो एक रिवायत का दर्जा दिया था, ये किसने दिया था? अब्दुल हलीम शर सही जवाब हो जाएगा। अब्दुल हलीम शर ने नज़्म मुअर्रा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रिवायत का दर्जा दिया था और मौलवी अब्दुल हक ने बिला काफ़िया नज़्म के लिए नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह का रिवाज देने का मशवरा दिया। चलिए अगला सवाल, अज़ीज़ अहमद की किताब तरक्की पसंद अदब किस रिसाले में किस्तवार शाया हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा उर्दू।
عزیز احمد 1913 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں اور وفات 1978 عیسوی میں۔ عزیز احمد کے کچھ تصانیف ہیں جن سے کبھی کبھی سوال بنتے ہیں جس نیٹ میں، تو آپ دیکھیے گا ترقی پسند ادب 1942 عیسوی میں رسالہ اردو میں قصہ شائع ہوا۔ اس کے علاوہ فن شاعری کے نام سے انہوں نے بوتیقہ کا اردو ترجمہ کیا ہے، اس کے اور شعریات کے نام سے اردو بوتیقہ کا شعریات کے نام سے جو ہے شمشیر رحمان فاروقی نے کیا تھا شعریات کے نام سے، اور فن شاعری کے نام سے عزیز احمد نے کیا، اور جمیل جالبی نے بھی شاید کیا ہے کچھ۔ چلیے تو گریز یہ مشہور ہے عزیز احمد کے تعلق سے، یہ پوچھا جاتا ہے، یہ مشہور ناول ہے ان کا۔ اس کے علاوہ آگ بھی انہیں کا، ایسی بلندی ایسی پستی، شبنم، مرمر اور خون، یہ سبھی ان کے مشہور ناول ہے۔ ہوس، جب آنکھیں آہن پوش ہوئے، یہ پوچھا جاتا ہے، آنکھیں آہن پوش ہوئے، اور تیری دلبری کا بھرم، تو یہ سبھی ان کے ناول ہیں۔ افسانے مجموعے میں ان کے رقص نا تمام، بیکار دن، بیکار راتیں، آب حیات، اور ان کے دیگر کتابوں میں اقبال کی نئی تشکیل، اقبال اور پاکستانی ادب، اور ایک نیا انتخاب، شعرائے عصر کے کلام کا انتخاب، یہ ان کے کچھ دیگر کتابیں ہیں۔ سوال 65، ادب اور انقلاب نام کا مضمون کس کا لکھا ہوا ہے؟ جی تو اختر حسین رائے پوری صحیح جواب ہو جائے گا۔ اختر حسین رائے پوری کی پیدائش 1912 عیسوی کو، وفات 1992 عیسوی کو ہوئی ہے۔ سردار جعفری کی 1913، وفات 2000 عیسوی کو۔ سجاد ظہیر کا مضمون ہے ایک، اردو کی جدید انقلابی شاعری۔ احتشام حسین کا مضمون ادب اور سماج، ترقی اور سردار جعفری کی ترقی پسند۔ تو یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ سردار جعفری کی ایک کتاب ہے ترقی پسند، اور عزیز احمد کا بھی ہے۔ تو سردار جعفری والا جو ترقی پسند ہے وہ 1951 عیسوی میں شائع ہوا، اور عزیز احمد کا جو مضمون ہے ترقی پسند ادب، یہ رسالہ اردو میں 1942 میں شائع ہوا۔ چلیے سوال 66 دیکھیے کہ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ مشہور قول کن کا ہے، یہ خیال کن کا ہے؟ تو یہ خیال عبد الرحمن بجنوری صاحب کا ہے۔ عبد الرحمن بجنوری کے حوالے سے یہاں بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کہی تھی، مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے۔ ان کا کتاب ہے محاسن کلام غالب۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس، دوسری دیوان غالب، یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی۔ اور دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے، یہ قول بھی انہی کا ہے۔ عبد الرحمن بجنوری کو غالب اور کلام غالب کا سب سے زیادہ معترف کہا گیا ہے۔ غالب پر بجنوری کی مشہور کتاب جو ہے محاسن کلام غالب 1941 عیسوی میں رسالہ اردو میں ہی شائع ہوا۔ چلیے سوال 67، ترقی پسند ادیبوں کی پہلی قرارداد پر کس کے دستخط نہیں تھے؟ جی تو منشی پریم چند۔ لندن میں ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں نے پہلی تحریک کا جو پہلا مینیفیسٹو تیار کیا تھا، جسے منشور کہا جاتا ہے، اس پر 6 لوگوں نے دستخط کیا تھا۔ تو جس میں سے ایک آپ کے یہ آگئے ڈاکٹر اے ایس بھٹ، ملک راج آنند اور سجاد ظہیر۔ ٹھیک ہے، سجاد ظہیر، ملک راج آنند اور ڈاکٹر کے ایس بھٹ۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ایس سنہا تھے، ڈاکٹر ایس سنہا پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے محمد دین تاثیر تھے، محمد دین تاثیر۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جیوتی گھوش تھے، ڈاکٹر جیوتی گھوش۔ تو یہ 6 لوگ تھے، کون کون؟ تو ڈاکٹر ملک راج آنند ہو گئے، سجاد ظہیر ہو گئے، کے ایس بھٹ ہو گئے، اس کے علاوہ ڈاکٹر اے ایس سنہا ہو گئے، محمد دین تاثیر اور ڈاکٹر جیوتی گھوش، یہ لوگ تھے۔ 1936 عیسوی میں جو ہے اس کا انعقاد ہوا تھا۔ ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز جو ہے سجاد ظہیر کے ہاتھوں ہوا ہے، اور 1956 عیسوی میں یہ تحریک ختم ہو گیا تھا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال۔ پہلی تحریک جو ہے 1936 عیسوی میں جو ہے لکھنؤ میں منعقد ہوئی تھی، اور اس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ 1956 میں ختم ہو گیا تھا یہ۔ سوال 67 ہے، اشتر و سوزن کس کی کتاب ہے؟ تو یہ آپ کو معلوم ہوگا، اشتر و سوزن جو ہے یہ قاضی عبدالودود کی کتاب ہے۔ صحیح جواب آپ کا ڈی ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ بتائیے گا۔ تو قواعد اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ دریائے لطافت انشاء اللہ خان انشا کی مشہور کتاب ہے، جسے انہوں نے 1808 عیسوی میں جو ہے 1808 عیسوی میں جو ہے اسے تحریر کیا تھا۔ اور دریائے لطافت کی خوبی ہے کہ اس میں پہلی بار اردو زبان کے قواعد فارسی میں لکھی گئی ہے، اور انشاء اللہ خان انشا نے دریائے لطافت کو
سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھا تھا، اور دریائے لطافت مرزا محمد احسن قتیل کی مشترکہ کتاب ہے، یعنی کہ انشاء اللہ خان اور مرزا محمد احسن یہ دونوں کی مشترکہ کتاب ہے دریائے لطافت، اور یہ ایک صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے، اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے برج موہن دتاتریہ کیفی نے کیا تھا، کیونکہ یہ فارسی میں تھا، اردو زبان کا قاعدہ فارسی میں لکھا گیا تھا، اور اس کا اردو ترجمہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے کیا تھا۔ سوال 70 دیکھیے گا، سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ جی تو شبلی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر شبلی نعمانی کا مضمون ہے۔ مضامین شبلی کل 25 مضامین پر مشتمل ہے، اسی میں سے یہ سوال بنا ہے۔ تو پہلا مضمون ہے اس کا دوستوں فن بلاغت، دوسرا ہے سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر جس سے یہ سوال آیا ہے۔ اس کے علاوہ املا اور صحت الفاظ، حقائق اشیاء اور معشوق حقیقی، اسے دیکھ لیجئے، سوال بن سکتا ہے۔ تحفۃ الہند، بھاشا زبان اور مسلمان، شہر العرب، عربی اور فارسی شاعری کا موازنہ، فلسفہ اور فارسی شاعری، ہمایوں نامہ، جہانگیر اور تذکرہ جہانگیری، مناقب عمر بن عبد العزیز، کتب خانہ اسکندریہ، تمدن اسلام، مصنفہ جرجی زیدان کی پردہ دری، الجزیہ، حقوق الضمین، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، ہندوستان میں اسلامی حکومت کے تمدن کا اثر، غیر قوموں کی مشابہت، خلافت، اس کے علاوہ مسلمانوں کو غیر مہذب کی حکومت کا محکوم ہو کر کیوں کر رہنا چاہیے، قضا و قدر اور قرآن مجید میں خدا نے قسمیں کیوں کھائیں، اعجاز قرآن اور علوم قرآن، یہ 25 مضامین پر مشتمل ہے مضامین شبلی۔ سوال 71، سودا کا معاصرین ان میں سے کون نہیں ہے؟ جی تو ناسخ نہیں ہے، اس کے علاوہ درد قائم اور میر حسن ہیں۔ چلیے اگلا سوال، ڈرامہ ضحاک کتنے مناظر پر مشتمل ہے؟ تو 6 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا گیا ڈرامہ ضحاک عصری ادب میں 77 میں شائع ہوا تھا، کتابی شکل میں 1980 عیسوی میں، یہ میرے خیال سے 1981 عیسوی میں شائع ہوا، 1981 عیسوی میں، 1980 یا 81 میں یہ شائع ہوا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، ان میں سے کون سا کردار ضحاک کا نہیں ہے؟ جی تو خاقان نہیں ہے، اس کے علاوہ سبھی ہیں۔ اگلا سوال، ان میں سے کون ڈرامہ آغا حشر کا نہیں ہے؟ کون سا ڈرامہ آغا حشر کا نہیں ہے؟ تو اشراط الارض، یہ محمد فضل الرحمن کا ڈرامہ ہے، محمد فضل الرحمن، ٹھیک ہے، محمد فضل الرحمن۔ آغا کشمیری کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، پیدائش 1879 عیسوی کو اور وفات 1935 عیسوی کو ہی ہے، بنارس میں پیدا ہوئے تھے، لاہور میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ آغا کشمیری کی جو ہے 7 جلدوں پر مشتمل ان کے کلیات ہیں، اور آفتاب محبت آغا کشمیری کا پہلا ڈرامہ ہے۔ چلیے آغا کشمیری کے اور کچھ ڈرامے ہیں جن کے بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں، سوال بنتا ہے، مرید شک، مار آستین، سلور کنگ، شہید ناز، میٹھی چھری، خواب ہستی، سفید خون، سید ہوس، خوبصورت بلا، یہودی کی لڑکی میں انوکھا مہمان، عورت کا پیار، دل کے پیاس، آنکھ کا نشہ، رستم و سہراب، ترکی حور، دل کی آگ، چنڈی داس اور مدھر مرلی۔ سوال 75، آغا کشمیری کا پہلا ڈرامہ ان میں سے کون ہے؟ تو ابھی ہم لوگوں نے بات کیا تھا، آفتاب محبت ہو جائے گا۔ ان میں کون سا ڈرامہ حبیب تنویر کا نہیں ہے؟ جی تو زود پشیماں عبد الماجد دریابادی کا ہے، عبد الماجد دریابادی کا یہ ڈرامہ ہے زود پشیماں۔ یہ کس کا خون ہے؟ دہانی باغ پن چرنداس چور۔ اچھا ان میں سے کون سا ڈرامہ حبیب تنویر کا ہے؟ یہ پوچھا گیا ہے، ایک سیکنڈ۔ تو زود پشیماں عبد الماجد دریابادی کا ہے۔ یہ کس کا خون ہے؟ یہ ہے علی سردار جعفری کا۔ دہانی باغ پن جو ہے یہ عصمت چغتائی کا ہے۔ چرنداس چور صحیح جواب ہو جائے گا، یہ ان کا ڈرامہ ہے آغا کشمیری۔ زود پشیماں عبد الماجد دریابادی، کس کا خون ہے؟ علی سردار جعفری، دہانی پاک پن، عصمت چغتائی۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا،
ڈرامہ آگرہ بازار کے حوالے سے یہاں کچھ نکات دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ڈرامہ پہلی مرتبہ 1954 میں کھیلا گیا تھا جامعہ اسلامیہ میں، اور حبیب تنویر نے نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر ان کے جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے ایک بازار کو دکھایا ہے، اور حبیب تنویر نے ڈرامہ آگرہ بازار کا انتصاب آدمی کے نام کیا ہے۔ تو یہ سبھی کچھ چیزیں ہیں، اور حبیب تنویر کے کچھ مشہور ڈرامے ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں چرنداز چور، شطرنج کے مولے، لالا شہرت رائے، مٹی کی گاڑی، زہریلی ہوا، میرے بعد شطرنج کی بازی، جھاڑو پوچھا جاتا ہے، جالی دار پردے دیکھ رہے ہیں، نین یہ مشہور ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے، راجا چمپا اور چار بھائی، کس کا پتر اندر لوک سبھا جامع دار، اور پردہ کھلتا ہے، یہ حبیب تنویر کا خود نوشت ہے۔ سوال 77، باغ و بہار میں کتنے افراد کا قصہ بنیادی طور پر بیان ہوا ہے؟ بنیادی طور پر پوچھا گیا ہے تو 5 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، بنیادی طور پر 5، 4 درویشوں کا اور 1 آزاد بخت کا جو ہے یہ بیان ہے۔ یاد رکھیے گا باغ و بہار جو ہے یہ میر امن کا تابع ذات نہیں ہے، بلکہ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی ایک کتاب ہے، نو طرز مرصع، اسی سے اخذ کیا گیا، اور یہ نو طرز مرصع عطا حسین خان تحسین نے اسے 1775 عیسوی میں تحریر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ باغ و بہار طبع زاد ہے لیکن ترجمہ طبع زاد نہیں ہے لیکن ترجمہ، ایسے کچھ تھا نا، وہ ایک سوال آیا تھا، ہاں، باغ و بہار ترجمہ ہے لیکن طبع زاد معلوم ہوتی ہے، ایسے ایک مرتبہ سوال آیا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ طبع زاد ہے، ٹھیک ہے، طبع زاد ہے، میر محمد حسین عطا خان تحسین کے نو طرز مرصع سے اخذ کیا گیا۔ چلیے سوال 78، مدن بان کس داستان کے کردار ہے بتائیے؟ تو صحیح جواب رانی کیت کی کہانی ہو جائے گا۔ رانی کیت کی کہانی کے تعلق سے کچھ بات کر لیتے ہیں، تو یہ انشاء اللہ خان انشاء کی کتاب ہے، انہوں نے 1803 عیسوی میں سے لکھا تھا، اور مولوی عبدالحق نے اسے 1933 عیسوی میں کتابی شکل میں شائع کیا تھا۔ مرشید آباد میں یہ پیدا ہوا تھا 1752 میں، 1817 عیسوی میں انتقال ہوا ہے۔ یہ سبھی کچھ ہیں، اور اس کے علاوہ دریائے لطافت کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا تھا۔ چلیے، اور رانی کیت کی کہانی کے کچھ کردار ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ رانی لکشمی باس ہیرو کی ماں، جگت پرکاش ہیروئن کا باپ، کام لتا ہیروئن کی ماں، پوچھا جاتا ہے کام لتا والا، مدن بان ہیروئن کی سہیلی، جوگی مہندر گر جگت پرکاش کا گرو، تو یہ سبھی کچھ کردار ہیں۔ اور امراوت ہاتھی ہے، راجہ اندر کے ہاتھی کا نام ہے۔ سوال 79، جانور کے جسم میں ان میں سے کون حلول کرتا ہے؟ جی تو بندر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ جانور کے جسم میں فسانہ عجائب کا یہ ہے، تو فسانہ عجائب یہ 1824 عیسوی میں لکھی گئی ہے، 1843 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئے، اور حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی ہے، اور یہ لکھنوی تہذیب کی اس میں عکاسی کی گئی ہے فسانہ عجائب میں۔ تو یہ سبھی کچھ چیزیں ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، اس کے کچھ کردار ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اس کے کردار سے سوال بنتے ہیں، جیسے فیروز بخت ملک ختن قسمت آباد کا بادشاہ رہتا ہے، جان عالم کا باپ، اس کے علاوہ ماہ طلعت، جان عالم، انجمن آرا، مہر نگار، خواجہ سارا، یہ سبھی کردار اسی میں آئے ہیں۔ چلیے سوال 80 دیکھیے گا، کون سی داستان ہے جس میں طوطا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے؟ جی تو فسانہ عجائب اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ عجائب القصص کن کا ہے؟ تو بادشاہ شاہ عالم ثانی کا، اور گلشن نوبہار تو محمد بخش مہجور کا، اور بستان خیال میر محمد تقی خیال کا ہے۔ اگلا سوال، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں، جو کچھ دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم، مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ عبارت مرزا غالب کے کس خط سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو مرزا ہر گوپال تفتہ کے نام، صحیح جواب ہو جائے گا۔ جی چلیے سوال 82 ہے، ذیل میں کون سا تنقیدی دبستان موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام دیتا ہے؟
تو جمالیاتی تنقید صحیح جواب ہے۔ سوال 83 ہے، انقلاب کی اس خونی تصویر میں رومانیت جھلکتی ہے، یہ ایک طرح کی ادبی دہشت گردی ہے، یہ ایک ذہنی اور جذباتی بلو ہے جو ایک درمیانی طبقہ کے انقلاب پرست نوجوان کے لیے ابتدا میں شاید جائز ہو جس سے ایک اشتراکی شاعر کو دور رہنا چاہیے۔ نوجوان ترقی پسند شاعروں کی منفی شاعری پر یہ کس کی تنقید ہے؟ تو سجاد ظہیر صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعر کا معیار کمال یہی ہے کہ مضمون ادا کن لفظوں میں کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے؟ یہ بیان کس کا ہے؟ جی تو یہ بیان محمد حسین آزاد کا ہے۔ صحیح جواب، ایک سیکنڈ، صحیح جواب اس کا شبلی ہوگا، معاف کیجیے گا، صحیح جواب علامہ شبلی نعمانی ہو جائے گا، درست کر لیجیے گا۔ اگلا سوال، آج تمام شاعروں کا پہلا سماجی فریضہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو دنیا کو بدل دینا چاہتے ہیں، انہیں اسی طرح آزادی نصیب ہو سکتی ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ یہ تو یہ بیان ہے احتشام حسین کا۔ صحیح جواب آپ کا جیم ہو جائے گا۔ جو کیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے اس کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں تاکہ جو کیفیت اس کے دیکھنے سے میرے دل پر طاری ہے وہی کیفیت سننے والوں کے دل پر چھا جائے، یہ بیان بتائیے گا کن کا ہے؟ یہ دوستو تو یہ بیان ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال، خالق نے دیے چار فرزند، دانا، عاقل، ذکی، خرد مند، یہ شعر کس مثنوی سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو گلزار نسیم کے حوالے سے اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ علوم کی بدنصیبی کس کا مضمون ہے؟ تو یہ ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ میر حسن کا اصل نام بتائیے۔ جی تو میر غلام حسن صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جی بالکل ٹھیک ہے، حقیقت اپنے عہد کے فلسفے اور عمل میں نمایاں ہوتی ہے اور اس کا اظہار ادیب اور افسانہ نگار کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے، یہ بیان کس تنقید نگار کا ہے؟ تو مجنوں گورکھپوری صحیح جواب ہے۔ ایک سیکنڈ، احتشام حسین اس کا صحیح جواب ہے۔ ایک سیکنڈ، حقیقت اپنے عہد کے فلسفے اور عمل میں نمایاں ہوتی ہے اور اس کا اظہار ادیب اور افسانہ نگار کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے، یہ بیان جو ہے احتشام حسین کا ہے، مجنوں کا نہیں ہے، کریکٹ کر لیجئے گا۔ اگلا سوال، نصرتی نے مثنوی گلشن عشق کس کی تحریک پر لکھی تھی؟ تو نبی بن عبد الصمد۔ اگلا سوال، یا کوتاہی ذوقی عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمیٹتے ہیں وہی صیاد ہوتا ہے، یہ کس کا شعر ہے؟ جی تو اصغر گونڈوی سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، ٹھیک ہے نا، اصغر گونڈوی ہے نا، یہاں کوتاہی، ایک سیکنڈ، جی ٹھیک ہے، اصغر گونڈوی صحیح جواب ہے۔ چلیے اگلا سوال، ہمارے اعلان نامے نے فراریت، حیت پرستی، کھوکھلی روحانیت، ماضی پرستی، فرقہ پرستی، نسلی تعصب اور انسانی استحصال کی مخالفت کی اور سائنسی عقل پسندی اور حقیقت نگاری کا مطالبہ کیا اور تغیر اور ترقی کی راہ دکھائی، یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے منشی پریم چند کا۔ ایک سیکنڈ، آپ کو آپشن نظر نہیں آ رہا ہوگا۔
جی منشی پریمچند کا یہ قول ہے۔ ہمارے اعلان نامے نے فراریت، حیت پرستی، کھوکھلی روحانیت، ماضی پرستی، فرقہ پرستی، نسلی تعصب اور انسانی استحصال کی مخالفت کی اور سائنسی عقل پسندی اور حقیقت نگاری کا مطالبہ کیا اور تغیر اور ترقی کی راہ دکھائی۔ یہ قول منشی پریم چند کا ہے۔ اگلا سوال، لوح شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے؟ یہ شعر کن کا ہے بتائیے گا؟ یہ تو اصغر گنڈوی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کیا فانی بدایونی ہے؟ کتنا کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ لوح شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے۔ ایک سیکنڈ لو اپنی لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش۔ جی یہ اصغر گنڈوی کا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس کا کریکٹ آنسر دال ہے۔ چلیے اگلا سوال، جدیدیت کی سیر کس مصنف کا ہے؟ جدیدیت کی سیر بتائیے گا، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کس کا مضمون ہے جدیدیت کی سیر؟ جی تو یہ کتاب ہے حیات اللہ انصاری کا۔ صحیح جواب ہو جائے گا دال آپشن۔ اگلا سوال، میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا، یہ مشہور قول کن کا ہے بتائیے گا؟ جی تو عبدالحلیم شر صحیح جواب ہو جائے گا۔ جی سوال 97، اگلے لوگ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اگلے لوگ، جی تو یہ بھی سمپل سا سوال ہے۔ اگلے لوگ جو ہے چک بست کا ہو جائے گا، شعری مجموعہ ہے۔ ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، راہ میں پتھر کے ٹکڑے نے دیا پانی مجھے، یہ شعر بتائیے گا کن کا ہے؟ یہ تو یہ شعر برج نارائن چک بست کا ہی ہے۔ اگلا سوال، زندگانی بے نظیر کا مصنف کون ہے؟ جی دوستو تو سید محمد عبدالغفور شہباز صحیح جواب ہو جائے گا۔ آج کا آخری سوال دیکھیے گا، قحطِ بنگال کے موضوع پر لکھا ہوا کرش چندر کے افسانے کا نام کیا ہے بتائیے گا؟ جی تو وہ ہو جائے گا انداتا۔ انداتا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ قحطِ بنگال کے موضوع پر لکھا ہوا کرش چندر کا افسانہ ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔